भारी पाजेबों की झनझन की आवाज़ से खामोश सड़क पर शोर का इरताज पैदा हो रहा था। सुरमई बड़ी सी शाल अपने वजूद के गिर्द लपेटे वो नीली खौफजदा निगाहों से बार बार कदम रोक कर पीछे देख रही थी। शायद दिलो दिमाग में बैठा खौफ इस कदर ज़्यादा था कि वो चाहकर भी शाह हवेली के मकीनों को जहन से झटक नहीं पा रही थी। कुंदन सरापे से उठती मखमूर सी खुशबुओं में अजीब सा नशा तारी कर रही थी। पिछली आधे घंटे से मुसलसल भागने के सबब अब उसकी टांगें जैसे शल होने लगी थी। वो गाँव नहीं जा रही थी। गांव जाती तो अब तक हवेली वाले इसे पकड़ चुके होते। वो हान हवेली जाना चाहती थी क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही हवेली और इसके नाना जान ही थे जो इसे शाह हवेली के दरिंदों से बचा सकते थे। लगातार भागने के बायस ऊपर से भारी भरकम गरारा जो खुला होने के सबब इसे चलने में दिक्कत दे रहा था। बड़ा सा झूमर नीली आंखों पर खींच कर लगाया गया था। स्याह काजल, रेशमी दुपट्टा, गोया वो पूरी की पूरी कील कांटों से लेस थी। कच्ची सड़क पर नंगे पांव चलने के बायस कई बार पांव जख्मी हुए थे, मगर वो रुकी नहीं थी। अचानक सामने से आती तेज रोशनी के सबब महमल ने बेसाख्ता ही सांस रोके चेहरे को शाल से कवर किया था। तेज रफ्तार से आती गाड़ी अचानक से इसके करीब रुकी थी। महमल का सांस शाह हवेली और आसाल शाह के आने का सोचते ही बुरी तरह से बंद पड़ने लगा था। आंखें भी खौफ से गहरी हुई थी। अबे कौन है? इसी अनजान शख्स की आवाज़ सुनकर महमल का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। शायद ये आदमी इसकी मदद कर देता। ये सोचाते ही वो खुद को कंपोज करते सामने देखने लगी, जहां अब वो आदमी गाड़ी से निकलता इसके सामने आन रुका था। मोहतरमा, इस वक्त सुनसान सड़क पर सब कुछ ठीक तो है? सामने वाले ने अपना लहजा संजीदा और मुख्तसर रखा। महमल चाहकर भी इस लहजे में कोई खोट नहीं ढूंढ पाई थी। भाई, मेरी गाड़ी पीछे रास्ते में ख़राब हो गई है, मुझे इस वक्त इमरजेंसी में कहीं जाना है। आप अकेली हैं क्या? जीन्स की पॉकेट में हाथ फंसाए सामने वाले ने गहरी निगाहों से इसके शाल से ढके सरापे पर डालकर पूछा था। जजत जी। पहली बार महमल कुरैशी को एहसास हुआ कि हाँ, वो अकेली है और सामने खड़ा शख्स एक अनजान और गैर महरम मर्द है। पूरे वजूद में चींटियां सी रेंगने लगी। चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अतलमकार अपने लहजे को शाइस्ता से रखते वो वापस अपनी गाड़ी की सीमत पुड़ा था, मगर महमिल के कदम अपनी जगह पर जमे रह गए थे। क्या हुआ, जाना नहीं है क्या? इसे यूं खड़े देखकर उस शख्स ने गर्दन पर हाथ फेरते नरमी से पूछा, मगर उसके अपनी तरफ उठते कदम को देखकर महमिल गैर महसूस अंदाज में कदम पीछे को लेने लगी। ननन नहीं, मैं चली जाऊंगी। डर, खौफ और दहशत के जेर असर वो कहती है वापसी के राह पर गामजन हुई थी। रुक! पीछे से आती गुस्से भरी आवाज पर महमल ने खौफ से पड़ते दिल से अब अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया था। पकड़ो साली को! उस शख्स की आवाज पर गाड़ी में चुप कर बैठे दो आदमी अब भाग कर निकले थे और महमल के पीछे हो लिए। चंद ही लम्हों में वो इनके शिकंजे में थी। खौफ से सहमी किसी पर खौफ से सहमी किसी पर कटे परिंदे की मानिंद फड़कती हुई। शुएब अलादीन शाह ने कमर पर दोनों हाथ रखते अब फोन की रोशनी इस चांद से चेहरे पर मारी थी, जिसने दोनों हाथ इन दोनों आदमियों को काबू में कर रखा थे जिसके दोनों हाथ उन दो आदमियों ने काबू कर रखे थे। घुटनों के बल जमीन पर जबरदस्ती बिठाए उससे पूरी तरह से बेबस कर चुके थे। अगले ही लम्हे महमल के वजूद से झटके से खींचते वो शॉल उतारते एक सिमत फेंकी थी। रात के उस पहर एक नाजुक हसीना का अकेले यूं बाहर आना, ऊपर से हम जैसे शरीफ लड़कों से मदद मांग कर बिना मदद के ही भागना, कितना बुरा लगता है ना ये सब सुनने में। चलो छोड़ो इसे और वापस जाओ। कोई भी पूछे, यही कहना कि शहर गया हूँ, 1-2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। बड़ी ही बेदर्दी से महमल का रेशमी दुपट्टा खींचकर सड़क पर फेंक दे। वो पास खड़े अपने दोनों दोस्तों से मुखातिब हुआ था, जिन्हें उसकी बात कुछ नागवार गुजरी थी। हम तेरे साथ आए हैं यार, कम अज कम हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। वो सड़क पर पड़ी इस अनजुई कली को देखकर तड़प कर रह गए थे, जिस पर शुएब ने गुस्से और कहर भरी निगाहों से दोनों को देखा। लाया तो मैं था ना तुम दोनों को यहाँ वलीमे पर, वरना इस गांव में तुम दोनों को वरना इस गांव में तुम दोनों मर कर भी ना आते। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। दांत पर दांत जमाए वो गुरा कर बोला तो अगले ही पल वो दोनों लब खींचते वापस मुड़े थे। गाड़ी एक तरफ खड़ी थी और महमल कुरैशी, जो दम साधे उनकी तकरार सुन रही थी, उन दो लड़कों की आंखों से ओझल होते उसने हाथ में मुट्ठी भरते शुएब अलादीन के चेहरे पर फेंकी, जो चीख कर आंखों पर हाथ रखते 2 कदम पीछे हुआ था। आवाज बाख्तगी में उठते महमल जैसे ही भागने लगी, इसका हाथ शुएब की कैद में हुआ था। मौत के खौफ से फड़फड़ाते दिल में दहशत ज़दा कैफियत में मुड़ी तो शुएब अलादीन ने जबड़े भींच कर इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ा था। थप्पड़ की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि महमल लड़खड़ा कर नीचे गिरी। साली! दोनों टांगे इसके वजूद के गिर जमाते वो अब नफरत और गुस्से से झुका इसके जिस्म पर मौजूद कपड़ों को तार तार करने लगा था।
زرار، میری بچی کو بچا لو، وہ مر جائے گی زرار، اسے ان لوگوں سے بچا لو۔ سیاہ تاریک رات میں بے جان بت کی مانند دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے زرار پاشا کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ اس کے قریبی نیچے اس کی پھپھو ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی بچی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ کہاں ہوش میں تھا۔ اس کا ذہن تو بس ان لفظوں میں ہی ٹک گیا تھا کہ محمل قریشی کا نکاح ایک شاہزادے سے ہو چکا ہے۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ مگر وہ نہیں رہی تھی اس کی بچپن سے جس لڑکی کا نام اپنے نام سے جوڑ کر وہ پڑا ہوا تھا۔ کیسے کوئی سید زادہ اسے اس کی زندگی کے کورے کاغذ سے نوچ کر لے گیا، اور وہ تو جان بھی نہیں سکا کہ کب اس کی زندگی، اس کی ہستی اجڑ گئی تھی۔ محمل، ہوٹوں نے فقط ایک نیم مردہ سی سرگوشی کی تھی اور بس الفاظ ختم ہو گئے۔ جن کے جانے سے جاتی تھی جان اپنی، ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ خخ خان، بائیں بازو کے اوپر موجود اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہدا خان نے مریل سی آواز میں اس کو پکارا تھا، جس کی ایک ٹانگ ہدا خان کے اوپر تھی، ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر اور دوسرا بیڈ سے نیچے ڈھلک گیا تھا۔ سیاہ بال ماتھے سے چپکے تھے جبکہ حسین چہرے پر اطمینان ہی اطمینان چھایا تھا۔ ہدا اسے یوں سوتے دیکھ کر رشک کر رہی تھی۔ اس کی نیندیں حرام کر کے وہ کتنے مزے سے اسی کے پہلو میں اسی کے وجود کو خود سے لپٹائے سوتا رہا تھا۔ خان نام لینے سے گریز بھرتا تھا، کیونکہ نرگس بیگم کے مطابق وہ ماجد حسین کو نام سے نہیں بلکہ خان کہہ کر مخاطب کر سکتی تھی۔ سونے دو ہدا، نیند میں ڈوبی بیزارگی بھری آواز پر ہدا خان کا چہرہ ایک دم سے اترا تھا۔ دل میں جو ہلکی سی امید تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی، مگر وہ کیسے سال بھر کی محنت کو ضائع کر دیتی۔ خخ خان، مما میرا پیپر ہے آج۔ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند اپنی سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ دھک دھک کرتے دل سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کی نیند سے بری سرخ ہوتی آنکھیں ایک دم سے کھلی تھی۔ وہ سر اٹھائے اپنے پورے وجود سمیت ہلکا سا اوپر ہوا۔ اس کے برابر ہوتے وہ پورے وجود کا بوجھ اس نازک سے جان پر ڈالے، اب گور کر ان نشیلی خوف سے بھری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چہرے پر غصہ اور تناؤ تھا۔ تنے ہوئے اعصاب دیکھ کر ہدا کی آنکھیں لمحے بھر میں بھیگی تھی۔ مجھے نہیں آتی ہدا خان، م- مجھے سمجھ نہیں آتی ہدا خان، کیا تم واقعی میں اتنی بے وقوف ہو یا بن رہی ہو؟ سخت کھردرا سا لہجہ جو ہدا خان کے وجود پر لرزہ طاری کر گیا تھا۔ گھنیری پلکیں آنکھوں پر گرائے وہ بس رونے کو تیار تھی۔ آفتاب خان تمہیں نوچنے کے در پر ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے، کب تم اس چار دیواری سے باہر نکلو اور وہ تمہیں روند ڈالے۔ صفاکی بھرے زہریلے الفاظ تھے جو ہدا خان کا حلق تک کڑوا کر گئے تھے۔ وہ تاریک دن اس کی آنکھوں کے سامنے پوری تاب سے لہرایا تھا، جس کے بعد اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہونٹوں کی لرزش کو اس نے دانتوں تلے کچلتے روکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ماجد اپنی جلستی سانس سے اس کے چہرے پر پھونکتے غصے اور بے بسی سے اس نازک کلی کو دیکھتے رہ گیا تھا جو اس کے لفظوں کی آنچ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جھک کر اپنی ناک ہدا خان کی چھوٹی سی ناک سے مس لی۔ آنکھیں موندے وہ اس کی سانسوں کی مہک کو قریب لے جاتا خود میں جذب کرتا جا رہا تھا، جو اس کی قربت اس کے غصے کے خوف سے گنتی کی سانسیں بھر رہی تھی۔ پہلے کی بات الگ تھی ہدا ماجد، اب تم میری بیوی ہو، میری عزت۔ ماجد حسین اپنی عزت پر کسی کی غلیظ نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بھاری ہاتھ ہدا خان کے دونوں ہاتھوں کو شکنجے میں جکڑ چکے تھے، وہ بے دم سی ہوتی اس کے بوجھ تلے پھڑپھڑائی تھی۔ جس نے دونوں ہاتھ سے اس کی انگلیوں پر دباؤ بڑھایا تو وہ سسک گئی تھی۔ پورے وجود میں اس کا خوف پھر سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے جو ظلم اسے جانوروں ملازموں پر ڈھاتے دیکھا تھا، اگر جان لیتی تو یہ ظلم اس کی جان پر ڈھایا جانے والا ہے تو وہ کب کی آخری سانس بھر چکی ہوتی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بند کرتے وہ اپنا اس کے پھولے گال پر ٹریس کرتے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے پر اسرارت بھرے سرگوشی میں پوچھنے لگا، سچ چھ؟ بھیگی آواز میں وہ بھیگی آواز میں وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ 10 بجے سے پہلے تم اس بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ کوئی جتنا بھی بلائے تم نہ تو اٹھ کر باہر جاؤ گی اور نہ ہی مجھے جگاؤ گی۔ گاٹ اٹ؟ اب کی بار سنہری بالوں میں چہرہ چھپائے وہ تندہی اور غصے سے بھرے انداز میں بولا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کے چکروں میں ہدا خان کا چہرہ اور آنکھیں لہو چلکانے لگی تھی۔ وہ سچ میں اس 32 سالہ خوبرو شخص کے پل پل بدلتے روپ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تمہاری ساس کو بہت شکایتیں ہیں مجھ سے، اور تمہارے دادا جان کو بھی۔ آج یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا۔ کوئی پوچھے تو تم کہو گی کہ خان سو رہے تھے۔ وہ بادشاہوں کی طرح اس پر حکم جھاڑتا اب ٹانگ اور انگلیوں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر اپنے چوڑے شانوں تک لے کر جانے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے ہدا خان کو اپنے حصار میں قید کیے وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ نیند ہدا خان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ٹھا
سپاٹ نظروں سے اس قیامت خیز منظر کو دھندلائی نگاہوں سے دیکھتے وہ بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا تھا۔ مٹی سے اٹے وجود سمیت وہ گولی کی آواز پر سن پڑتی، آنسوؤں سے بھری وحشت زدہ نگاہوں سمیت شعیب الدین شاہ کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جس کے سینے پر عین دل کے مقام پر گولی لگنے کے سبب وہ چند ہی لمحوں میں دھڑم کی آواز سے پیچھے کو گرا تھا۔ محمل قریشی نے دہشت سے بہتی آنکھوں سمیت اپنے سینے سے پھٹے لباس کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ ایک درندہ اس کی عزت لوٹ رہا تھا، اس محمل قریشی کی جس پر اس کا باپ ایک غلط نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی وہ لڑی تھی، مزاحمت بھی خوب کی تھی، مگر جو زخم دل و دماغ پر نصب ہوئے تھے وہ کبھی بھی نہ دھلنے والے تھے۔ قدم 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 چلتے وہ درد سے بلاتے شعیب الدین شاہ کے عین سامنے آ رکا۔ آصال آغا شاہ نے خون بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی عزت تار تار کرنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں محمل قریشی کے پھٹے لباس کا آدھا حصہ تھا۔ غیظ و غضب سے جبڑے بھینچے آصال آغا شاہ نے ٹریگر دبایا اور ایک ساتھ ساری کی ساری گولیاں اس کے وجود میں اتار دی۔ اس کے باوجود بھی اس کے دل میں جلتی آگ بجھ نہیں پا رہی تھی۔ غصہ، وحشت، اشتعال، ان سب کے زیر اثر اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو، اگر وہ بدر عالم کو گاؤں کے بجائے شہر روانہ کر دیتا تو اس کی عزت، اس کی بیوی کا سریعام تماشا لگتا۔ مشتعل سا ہوتے اس نے کھینچ کر خالی بندوق محمل کے قدموں میں پھینکی تھی جو چیخ کر خود ہی سمٹی تھی۔ اس کے لرزتے وجود کو اور جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے لباس پر ایک نظر ڈالتے آصال نے سرخ نگاہوں سمیت اس چٹانک بھر کی لڑکی کو گھورا اور اگلے ہی لمحے اسے بازو سے دبوچتے وہ بنا رکے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھاتا۔ محمل بنا کوئی مزاحمت کے اس کے ساتھ مردہ قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ جس نے غضبناک نگاہوں سے اس مردہ لاش کو دیکھا اور گاڑی حویلی کی سمت موڑ دی تھی۔ اپنی سیاہ شال محمل قریشی کے اوپر ڈالے وہ اسے پچھلے دروازے سے گھسیٹتا اندر داخل ہوا۔ بدر عالم نے اس کے میسج پر راستہ صاف کروا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ بآسانی اپنے کمرے تک پہنچ پایا تھا۔ دروازہ زوردار طریقے سے بند کرتے وہ واش روم میں گھسا۔ اپنی شال محمل کے وجود سے کھینچ کر اتارتے اس نے ایک نگاہ ان زخمی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمت بھی کیسے کی تم نے محمل آصال آغا اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں، ایسی سزا دوں کہ آئندہ تم سانس لینے سے پہلے بھی اپنا حشر نشر یاد کر کے 100 بار خوف سے مرو۔ دانت پر دانت جمائے وہ غصے سے کھولتا قہر برساتے نگاہوں سے گھور رہا تھا جو کندھے سے گرتی اسکرٹ کو بمشکل سے جکڑے ہوئے تھی۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے مگر وہ خاموش لب سیے کھڑی تھی۔ آصال غم و غصے سے آگے بڑھا، بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کے وجود کو آگ لگا دے۔ وہ آصال آغا شاہ تھا، تبھی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود بھی اب تک ضبط کر رہا تھا خود پر۔ مما مجھے معاف کر دیں، مجھے بچا لو پلیز۔ اس کے بڑھتے قدموں پر محمل قریشی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ایک دم سے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ آصال آغا لب بھینچے کسی پتھر کی مورت کی طرح اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ محسوس کر پا رہا تھا اس لڑکی کا خوف، ڈر۔ لیکن میرے ہوتے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہیں، یہ وعدہ ہے سردار آصال آغا شاہ کا تم سے۔ وہ 40 گاؤں کا سردار ایک ادڑی ہوئی سی لڑکی کو اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ یہ جانے بنا کہ زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ قدرت اس کے یقین پر گہرا مسکرا رہی تھی جو سینے سے لگی اس نازک سی جان کو خود میں بھینچ گیا تھا۔ شاور آن کرتے اس نے نرمی سے محمل قریشی کے بالوں کو اور پھر اس کے چہرے کو صاف کیا، پورے حق سے، پورے مان اور عزت سے۔ شبنم کے اوس کی مانند اس کے حسین چہرے پر ٹھہرے پانی کے قطرے دل فریب سا منظر باندھ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آصال آغا شاہ کے مضبوط بازو کا ہاتھ ساری اس نازک سی جان کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے تھا۔ ہونٹوں کے نزدیک ہلکا سا زخم دیکھ کر آصال نے لب بھینچ ڈالے۔ شاور آف کرتے اس نے باتھ روب اسے تھمائی تھی اور خود واش روم سے باہر نکلا۔ وارڈروب معروف افندی کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ماتھا مسل کر رہ گیا، تبھی نظریں صوفے پر پڑے 3 اور اسی جوڑوں پر گئی۔ شاید یہ اس کی ماں محمل کے لیے لائی تھی۔ سفید رنگ کا خوبصورت سا جوڑا اٹھائے وہ نوک کرتے واش روم میں گیا۔ محمل بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آصال آگے بڑھا، اس کا سرد پڑتا ہاتھ پورے استحقاق سے اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے ڈریسنگ روم تک لایا تھا۔ چینج کرو تم، ڈریسز سے تھماتے وہ خود باہر نکلا۔ قریباً 5 منٹ کے بعد وہ نوک کرتے ڈریسنگ روم میں آیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے بھیگے بال جو ماتھے سے چپک گئے تھے، پرکشش آنکھیں، دل فریب نقوش، وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ آصال نے ایک بھرپور نگاہ سفید شرٹ اور غرارے میں ملبوس اس ماں چبین پر ڈالی جس کا چاند سا چہرہ اس رنگ میں آگ کی مانند دہک رہا تھا۔
شانوں پر دوپٹہ درست کرتے آسال نے نرمی سے اسے تھاما اور خود سے لگاتے اسے باہر لایا۔ چیئر پر بٹھاتے اس نے زیورات اٹھائے اور باری باری اس کے دونوں بازوؤں میں سونے کی چوڑیاں احتیاط سے ڈالی۔ پھر گلے میں خوبصورت سفید موتیوں جڑا ایک ہار ڈالا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے جھمکے۔ بالوں کو برش کرتے ایسا احساس ہوا کہ اس کے بال معروف افندی سے زیادہ گھنے اور لمبے تھے۔ سر چٹکتے اس نے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا ڈالا جیسے وہ معروف کا بناتا تھا۔ پھر خوبصورت سا مانگ ٹیکا اٹھائے اس کی سفید پیشانی کی شان بڑھائی۔ بنا کسی مصنوعی ہار سنگار کے بھی وہ بس اتنی سی تیاری میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جوتے اس کے سامنے رکھتے آسال نے اب خود برش اٹھایا اور نرمی سے اپنے بال سیٹ کیے۔ محمل قریشی بس اب سہمی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آسال آغا شاہ کا اتنا پیار، اتنی خاموشی اس کے وجود کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ سیاہ گھڑی اپنے چوڑی کلائی پر باندھتے آسال نے پرفیوم اٹھایا اور دونوں پر چھڑکا، اور پھر گہری سانس بھرتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا جیسے یقین ہو وہ جھٹکے گی نہیں۔ محمل نے خوف سے دھڑکتے دل سمیت اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے پورے حق سے اس ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے تم جواب نہیں دو گی، صرف ہلکا سا مسکرانا ہے، اوکے؟ اسے تائید کرتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ لو، لگتا ہے نفیسہ بیگم کوئی 14ویں کا چاند لے آئی ہیں۔ 2 گھنٹے سے لٹکایا ہوا ہے، خدا جانے کب آئے گی ان کی بہو۔ خاندان بھر کی عورتوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، ہر کوئی کھلے عام ان پر تانے تشنے اور باتیں کرنے لگا تھا۔ آسال آغا شاہ جیسے خوبصورت شخص کے ساتھ یہ تمنا کس کے دل میں نہیں تھی؟ پہلی بار تو وہ خود خاندان بھر سے بغاوتیں مول لے کر ایک غیر لڑکی کو بیاہ لایا تھا، اور اب جبکہ دوسری بار کئیوں کے دلوں میں امید کے جگنو جلے تھے تو وہ پھر سے ایک غریب کسان کی لڑکی کو بیاہ لایا تھا۔ جلن، حسد اور اکتاہٹ اب ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے دور سے آتے آسال آغا شاہ پر ایک نگاہ ڈالتے اپنی نفیسہ بیگم نے دور سے آتے آغا جان پر ایک نگاہ ڈالتے اپنی غیر ہوتی حالت سے خود پر کلمہ پڑا تھا۔ وہ آسال آغا شاہ کو مطمئن کر سکتی تھی، مگر سامنے سے آتے اپنے سسر کو مطمئن کرنا گویا پوری دنیا کو ایک الگ کرنے کے برابر تھا۔ نفیسہ شاہ، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کے لاڈلی سپوت اور ایک عدد نئی نویلی دلہن آخر کون سا مارکا سر کر رہے ہیں؟ معززین 100 مرتبہ پوچھ چکے ہیں، اور آسال آغا شاہ جب تک ہمیں بے عزت نہ کروائیں انہیں چین کہاں آتا ہے؟ ان کی قہر برساتی نگاہیں نفیسہ شاہ پر ٹکی تھی جو خوف سے سر تر کانپ رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے لبوں کو بیچے ہوئے تھی۔ اگر غلطی سے جھوٹ بول دیتی تو ان کی چمڑی اتروانے میں وہ دریز نہ کرتے، اور اگر سچ بول دیتی تو حویلی پر ایک قہر نازل ہو جاتا۔ ہم یہاں ہیں آغا جان، بھاری پرکشش مردانہ آواز پر آغا جان نے تنے ہوئے چہرے سمیت اب رخ موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں سفید جوڑے میں ملبوس آسال آغا شاہ اپنے بھاری ہاتھوں میں محمل قریشی کا نازک ہاتھ تھامے ان کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ایک اٹچتی نگاہ پر اس سفید جوڑے میں ملبوس دلہا دلہن پر ڈالے انہوں نے غیر محسوس انداز میں ملازمہ کو اشارہ کیا تھا جو بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اگلے کچھ ثانیوں میں وہ زری کے بھاری بھرکم کام والی ایک نیلی خوبصورت چادر تھامے وہاں دوڑی چلی آئی۔ وہ چادر سلیقے سے آسال آغا شاہ کے پہلو میں خوشبوؤں کا گہوارہ بنی محمل قریشی پر ڈالے وہ پھر سے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ آغا جان نے پوتے کو سنجیدگی بھری نگاہوں سے دیکھا، اور وہاں واپس مڑتے زنان خانے کی سمت بڑھے تھے۔ نفیسہ شاہ پر تو گویا حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ یکٹک اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ لے آؤ اسے، گہری سانس فضا کے سپرد کرتے انہوں نے اکڑے ہوئے لہجے میں ملازمہ سے کہا تھا۔ سید زادہ خاندان کی بہو ہوتے ہوئے وہ لڑکی رات کے اس پہر ولیمے کی دلہن ہونے کے باوجود بھی سجی سوری ان کے بیٹے کی عزت پھلانگ کر گئی تھی۔ وہ کہاں اسے پھول چڑھاتی؟ رہنے دو۔ پاس آتی ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے آسال آغا شاہ نے لب بھینچ کر محمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اور اب خود بیٹھک کی سمت بڑھنے لگا۔ ارے میری ختیجہ جیسی تو ایک بھی نہیں۔ جانے کیا دیکھا اس غریب لڑکی میں جو دروازے سے اندر داخل ہوتے اس وجیح مرد نے سرد نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھا تھا جن کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ خائف ہوتے پہلو بدل گئی تھی، جبکہ خاندان بھر کی عورتیں اب ہمک ہمک کر سید زادہ خاندان کی سربراہی نشست کے ساتھ موجود نشست پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ رسم کے مطابق ڈھکا گیا تھا۔ آسال آغا شاہ پھیل کر نشست پر بیٹھ گیا تھا، ایک لمحہ لگا تھا بے سکون چہرے پر سکون لانے میں۔ ویسے بھی وہ بدگمان کرنے میں ماہر تھا۔ دیری کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم، مگر کیا کرے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب بیوی جب چاند سی ہوگی تو کون کن بخت کمرے سے نکلے گا۔
اب سلگتا ہوا میٹھا بے باک سا لہجہ ہر کسی کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نفیسہ شاہ نے تعصب بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس پھولاتے وہ اپنی نشست پر بیٹھی تھی۔ میں چاہتا ہوں پھوپھو سب سے پہلے رسم کرے، بالآخر کو وہ میرے والد کی سگی بہن ہے۔ مردان خانے میں اس کے آنے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ کھانا کھول دیا گیا تھا، لوگ اب ہلکے پھلکے انداز میں کھانا نوش کر رہے تھے، جس کے بعد یقیناً آسال آغا شاہ کی آمد یقینی تھی۔ عافیہ شاہ بھتیجے کا گور تھی، ایک دم سے اٹھی۔ انتہائی کروفر سے ناک بھویں چڑھاتے انہوں نے وہ گھونگھٹ پلٹا، مگر ان کے چہرے پر چھایا تمسخر ایک دم سے غائب ہوا تھا۔ وہ حق دک سے نگاہیں جھکائے بیٹھی محمل قریشی کو دیکھ کر سن پڑ گئی تھی۔ دودھ جیسی گوری رنگت، جھکی ہوئی آنکھیں، ستون ناک، درمیانے سائز کے کپ کپاتے گلابی لب، سونے اور زیورات سے لدی پھدی وہ غریب کسان کی بیٹی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ معروف افندی تو شکل و صورت میں اتنی خاص نہیں تھی اور انہیں یہی زعم لاحق تھا کہ اس بار بھی آصال آغا شاہ معروف افندی جیسی کو ہی ڈھونڈ کر لایا ہوگا، مگر وہ کہاں جانتی تھی یہ چاند ان کا بھتیجا نہیں، ان کا باپ سردار عروض شاہ ڈھونڈ کر لائے تھے، اور اگر وہ لائے تھے تو یقیناً وہ پورے وثوق سے لائے تھے۔ عافیہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس حور کو دیکھ کر دم ساتھ گئی تھی۔ حسن تو کافی دیکھا تھا انہوں نے، مگر اپنی اتنی عمر میں بھی ایسا لاجواب حسن وہ پہلی بار دیکھ کر دل تھام گئی تھی۔ اللہ خوش رکھے، لڑکھڑاتی زبان سمیت یہ 3 حروف کہتے انہوں نے سونے کی 4 چوڑیاں اپنے کلائی سے اتارتے ان سفید مخملی بازوؤں میں پہنائی تھی۔ گھونگھٹ اوڑھاتے وہ لب بھینچ کر اپنی جگہ تک گئی تھی۔ ان کا دھواں اڑاتا چہرہ دیکھ کر نفیسہ بیگم زیر لب مسکرائی تھی۔ ایک محمل قریشی کا غیر معمولی حسن ہی تو ان کی گردن کو فخر سے اکڑائے ہوئے تھا۔ ارے اٹھ بھی جاؤ اب تم سب بھی، لگتا ہے دور سے ہی میری بہو کے حسن نے تم سب کی آنکھیں چندھیا دی ہیں، جو اب نظر آنا بند ہو گیا ہے سب کو۔ نفیسہ شاہ جو 2 گھنٹوں سے صبر کر رہی تھی، اب بدلے میں سب پر ایک گہرے طنز کر رہی تھی۔ اس پر خاندان بھر کی عورتیں گڑبڑا گئی۔ اماں سائیں، میں مردان خانے میں جا رہا ہوں تو آپ محمل کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو یہ سب جلدی جلدی ختم کر کے اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیں، کافی تک چکی ہے یہ۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے ان کے قریب آتے سنجیدگی سے بولا، جنہوں نے بہمیں چڑھاتے بیٹے کو دیکھا تھا۔ آغا، ان کی کراہیت آواز پر آصال آغا کے قدم تھمے تھے۔ آرام بہت کر لیا ہے اس نے، اب جلد از جلد اپنا مطلب پورا کرو، ایسی بگوڑی عورت مجھے اپنی حویلی میں ہرگز نہیں چاہیے، جو جانے کون سے پل میرے بیٹے کی عزت کو تار تار کر دے۔ پہلو بدلتے وہ صفاکی سے گویا ہوئی تو ان کے لہجے کی کاٹ پر وہ لب بھینچ کر بے بسی سے انہیں دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نفیسہ شاہ اب دوپٹہ اچھے سے سنبھالتی اب محمل کے سر پر کھڑی تھی۔ بہو، کیا واقعی میں ماجد لوٹ آیا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتی نرگس خان کو دیکھتے وہ سنجیدگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھنے لگی۔ اس کی آمد کی اڑتی اڑتی خبر داجان کے کانوں تک بھی پہنچی تھی، اور آج وہ پہلی بار نرگس خان کو اپنے کمرے میں بلا چکے تھے، جو پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر خود کو سنبھالتے وہ ان کے کمرے میں گئی۔ جی داجان، کل رات کو ہی آئے تھے وہ، خدا کو لینے۔ سر جھکائے انہوں نے مودبانہ سے لب و لہجے میں کہا، داجان نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ اٹھے تو اسے میرے پاس بھیجیے گا۔ نرگس خان کو سوچوں میں گھرا دیکھ کر وہ مختصر سا بولے، جو وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ انہیں متفکر دیکھ کر داجان نے گلا کنکارتے پوچھا۔ داجان، میں اچھے سے جانتی ہوں ماجد شہر میں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے ان کی شادی ہدا سے کر دی۔ ان کے روب سے گھبراتے وہ بات کو ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ داجان نے گہری سانس بھری، وہ جانتے تھے کہ نرگس خان بہت پہلے سے یہ بات جانتی تھی۔ میرے خیال سے جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد انہیں ہی ہدا خان کا ہاتھ تھامنا تھا۔ اگر وہ واقع میں ہی شہر کی لڑکی کو دل سے پسند کرتے تو کبھی بھی ہدا خان سے نکاح نہ کرتے۔ یہ محض وقتی کشش ہے۔ حرام شاید چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو، مرد کے ذہن پر پوری طرح سے چھا جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور حرام کا توڑ خدا نے حلال میں رکھا ہے۔ ماجد نے اپنی پسند ظاہر کی، ہم خاموش ہو گئے، صرف خدا سے اپنے بچے کی بہتر کی دعا مانگی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتے ان کے دل کی کثافت کو اپنے لفظوں سے دھونے لگے، مگر داجان، خدا بہت بھلکڑ ہے، اور ماجد خان بہت سنجیدہ نفاست پسند۔ بھلا کیسے؟ یہ بات غلط ہے بہو، تم ہدا کو بیٹی کی صورت دیکھتی ہو، شاید خدا نے اسے دنیا کے فریب اور مکار سے اسی لیے پاک رکھا کہ وہ ایک اکڑ بد مزاج مرد کے دل پر تسلط جما سکے۔ تم فکر مت کرو، جس خدا نے ان کی جوڑی کو باندھا ہے وہی اسے مضبوطی بھی دے گا۔ 2 ٹوک حتمی لہجے میں کہتے وہ آنکھیں میچ گئے تھے، گویا ان کی بات کا اختتام ہو چکا تھا، اور نرگس خان جو بوجھل دل سے آئی تھی اب مسرت سے پرسکون ہوتے باہر نکلی۔ بلا شبہ خدا کے فیصلوں میں بہتری ہوتی ہے، اگر خدا نے ان کی بیٹی کے لیے ماجد کو چنا تھا تو وہ کیوں نہ شکری کرتی۔ رحیم،
زرار پاشا کی گرجدار آواز پر ڈیرے پر کام کرتے کئی ملازمین نے رخ موڑ کر ان کی جانب دیکھا تھا، جس کی اچانک آمد پر سبھی دم ساتھ گئے تھے۔ رحیم خان بھاگتا ہوا چھت سے نیچے اترا، خود اس آواز باختی میں اس تک پہنچا تھا۔ جی چھوٹے خان۔ رحیم کا سانس مانو حلق میں اٹکا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد زرار پاشا کی آمد پر، وہ بھی اس قدر غضبناک تاثرات کے ساتھ۔ سال آغا شاہ کو جانتے ہو؟ لفظوں میں آگ کی لپٹیں لیے وہ دھاڑ کر بولا تھا۔ رحیم نے حیرت اور گھبراہٹ سے اپنے چھوٹے خان کو دیکھا۔ جی چھوٹے خان، دیکھا نہیں مگر سن رکھا ہے ان کے بارے میں۔ مؤدبانہ انداز میں دونوں ہاتھ باندھے سر جھکائے تعظیماً بولا تھا۔ کہاں کا ہے؟ سفید چہرے پر سرخی پھیلنے لگی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ اپنے اندر اٹھ رہے اشتعال کو بمشکل دبائے ہوئے تھا۔ وہ چھوٹے سرکار حفیظ صاحب کے گاؤں کا سردار ہے، اور اس علاقے میں آنے والے 40 گاؤں کا وہ اکلوتا سردار ہے جس کے فیصلہ ہر پنچایت میں حتمی مانا جاتا ہے۔ رحیم کے بتانے پر زرار پاشا کو اپنے کانوں اور چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو سیدھا اس بغیر شخص کی حویلی جا سکتا تھا جس نے اپنی نامراد سی خواہش کے تحت اس کی پاک محبت کو روند ڈالا تھا، مگر وہ وہاں جا کر محمل کے لیے مشکلات نہیں بڑھا سکتا تھا، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی اس شخص کی بیوی تھی۔ اور کیا کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہی سرد برف کی مانند ٹھنڈا لہجہ۔ چھوٹے خان، میں تو نہیں، البتہ ایک ملازم ہے، وہ اسی گاؤں میں رہنے والا ہے۔ رحیم کے بتانے پر زرار نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اس ملازم کو بلانے کو کہا، اور خود وہیں کھڑا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ چھوٹے خان، 2 بہنیں ہیں سرکار کی، ایک بھائی، اور سب کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہاں ملیں گی اس کی بہنیں؟ شرارے بھری نگاہوں سے کسی غیر مروی نقطے کو دیکھتے وہ دانت پیستے لہجے میں بولا تھا۔ ملازم نے گھبرا کر چھوٹے خان کو دیکھا۔ اگر شاہ حویلی والے یا آسال آغا شاہ یہ بات جان لیتا کہ ان کے گاؤں کی ایک کمی کمین ان کی حویلی اور بہنوں کے تلا سرعام دیتا پھر رہا ہے تو وہ یقیناً اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دیتے۔ ایک تو یہاں ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ہے اور کل ہی واپس جانے والی ہے، اور دوسری، رہنے دو، جاؤ تم یہاں سے۔ زرار پاشا کے اشارے پر رحیم نے اس ملازم کو وہاں سے بھیج دیا اور خود اس کے پیچھے پیچھے لون میں آیا جو پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ گاڑی نکالو میری رحیم، شکار پر جانا ہے، بے تاثر لہجے میں کہتے اس نے فرنٹ جیب سے چشمہ نکالا اور اپنی آنکھوں پر چڑھایا، جبکہ اس کا حکم ملتے ہی رحیم بھاگا بھاگا گراج کی جانب گیا تھا۔ بی بی سائیں، چھوٹی بی بی کو حویلی سے کوئی انہیں لینے آیا ہے۔ کچن میں کام کرتی نعمت کے ہاتھ لرزے تھے، گویا قسمت اسے پھر سے اسی دہلیز پر لے جانے والی تھی۔ نعمت، جاؤ اپنا سامان اٹھاؤ اور جانے کی کرو، کروفر سے کہتی فرخندہ شاہ نے اس کے ہاتھ سے چھری تھامی تھی، جس نے بھیگی آنکھیں چپکتے سر کو ہاں میں ہلایا اور پھر مردہ قدموں سمیت اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ 5 منٹوں کے بعد وہ باہر نکلی۔ نور اس کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ جس میں نور کا فیڈر تھا، ایک کمبل اور 2 سے 3 سوٹ تھے۔ 5 منٹوں کے بعد وہ باہر نکلی۔ نور اس کی آغوش میں چھپی پڑی تھی، ایک چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ جس میں نور کا فیڈر، ایک کمبل اور 2 سے 3 سوٹ تھے، اور ظاہر ہارون شاہ کی ایک عدد تصویر جس کے سہارے وہ اپنی بقیہ زندگی کاٹنے والی تھی۔ سنو! فرخندہ شاہ کی پکار پر اس کے قدم ایک امید سے تھمے تھے، شاید وہ اپنے بیٹے کے خون اپنی پوتی کے لیے سے روک لے۔ زندگی بھر اپنی منحوس شکل مت دکھانا اب، میرے بیٹے، تم دونوں ماں بیٹی اسی دن مر گئے تھے، میرے لیے تم دونوں ماں بیٹی اسی دن مر گئے تھے، جس دن میرے بچے کا جنازہ اس حویلی سے سفید کفن میں لپٹا ہوا آیا تھا۔ لہو ہو رہی آنکھوں سے اس معصوم صورت کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے کہتی، اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرتی، اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ نعمت دلاور شاہ ایک بار پھر سے تہی دامن رہ جانے والی تھی، یا پھر کچھ اور لکھا تھا اس کے لیے رب نے اس کی قسمت میں۔ سفید دوپٹے کے حالے میں دمکتے وہ معصوم صورت، سہمی ہوئی سی نگاہیں اب حویلی کے بند گیٹ پر ٹکی تھی۔ کیسے بے دردی سے اسے باہر نکال کر گیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا سچ میں کوئی اسے لینے آیا ہے یا پھر اسے ایسے ہی نکال پھینکا تھا۔ نعمت شاہ! پشت پر اپنے نام کی پکار کچھ انجانی سے گمبھیر آواز پر نعمت نے چوک کر مڑتے پیچھے دیکھا، جہاں تاریک رات میں سیاہ ہڈ سے اپنے چہرے کو ڈھکنے والے ہاتھ دونوں لاپرواہی سے جینز میں ڈالے وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے اس کے سامنے آیا تھا۔ آپ کون؟ کپ کپاتی ہوئی آواز پر گھبرایا ہوا سا باریک لہجہ۔ زرار پاشا کی آنکھوں میں عجیب شیطانیت سی طاری ہوئی تھی، اس نے غیر محسوس انداز میں اس لڑکی کو سر تا پاؤں دیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں وہ محمل قریشی کے بعد پہلی بار کسی کو یوں دیکھ رہا تھا، وہ بھی پورے استحقاق سے۔ وہ خوبصورت تھی، معصوم بھی تھی، مگر محمل قریشی جیسا حسن نہیں تھا اس میں۔ ہاں، پرکشش تھی وہ، مگر کیوں؟ ذہن الگ ہی تانے بانے بنانے لگا۔
اس نے آگے بڑھ کر اس کمبل میں لپٹی بچی کو اس سے چھینا تھا۔ اس وقت زرار پاشا کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کس کی ہے اور کیوں ہے اور اس لڑکی کے پاس کیوں ہے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ عجیب کنفیوز بھری نگاہوں سے وہ خود کو گھورتی نور کو دیکھتے نعمت سے بولا تھا، جو خوف سے سفید پڑتی جا رہی تھی۔ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ بابا بچی بیٹھو گی کہ بے ہوش کروں؟ اس کی بات کاٹتے وہ دانت پیستے لہجے میں بولا تھا تو نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس کی گود میں موجود اپنی معصوم گڑیا کو دیکھا۔ ٹپ ٹپ کر کے گالوں پر بہتے آنسو ہتھیلی سے رگڑتے وہ پیچھے سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ اسٹرینج، زرار پاشا اپنی گود میں موجود نور کی بڑی بڑی سیاہ نگاہوں سے خائف ہوتے بولا۔ وہ پہلی بار کسی بچی کو دیکھ رہا تھا جو مسکرانے کے بجائے اسے گھور رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اس نے رحیم کو گاڑی چلانے کا حکم دیا اور خود نور کو عجیب سے نگاہوں سے دیکھنے لگا۔